मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एच के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे शरीयत में ईसाले सवाब का क्या मकाम है। हम ईसाले सवाब के लिए बहुत सारे काम करते हैं, 11वीं शरीफ भी मनाते हैं, अपने जो हमारे मरहूमीन हैं हम उनके लिए भी अशिया खुर्दनोश से लेके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, सदक़ात खैरात दी जाते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। आप इकनॉमी के एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी से लेके पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। सैयद आमिर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ़ करवाते चलो, मैं बहुत शुक्रिया आमिर सज्जाद साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है, मौलाना बिलाल हुसैन फ़ायज़ी साहब, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ी साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ देंगे, मौलाना ख्वाजा आफ्ताब अहमद, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपने टाइम दिया। उनके साथ समी कादरिया में रोज़ अच्छी अच्छी नात सुनाते हैं, आपका भी शुक्रिया समी। बिलाल हुसैन को होस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। आगाज़ करते हैं, चूँकि स्पेशल जिनको हमने इनवाइट किया था, हम उनसे पहले जान लें कि वो पाकिस्तान की इकनॉमी को कैसा देख रहे हैं, बदलेगी या नहीं। जो एक सवाल हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान बड़े सेंसिटिव और बड़े ख़तरनाक मराहिल से गुज़र रहा है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाएगा, फिर पाकिस्तान को कोई भी बिज़नेस नहीं देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बड़ी बुरी बुरी ख़बरें हम सुन रहे होते हैं। तो सैयद आमिर साहब, ये ख़बरें बंद होंगी अब इस हुकूमत में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और आपकी पूरी टीम को रमज़ान मुबारक, बाकी अहले इस्लाम को भी रमज़ान मुबारक। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त यहाँ पे आके फंस गया है, इसको हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि पाकिस्तान तो बाद में बदलेगा, पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। सही। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान भी नहीं बदलेगा। और हमें अपने अंदर ऐसी क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, वो ये हैं कि आप देखें कि हमारा जो एक जहन है वो ऐसा बना हुआ है कि हम हर चीज़ चाहते हैं कि इंपोर्ट कर लें। सही। और हम जो है उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि टेक्नोलॉजी होती क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उससे फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। आप जब टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, आपने नाम सुना होगा जैसे पेटेंट होता है, पेटेंट एक क्रिएशन होती है किसी की और उसको फिर जाके वो पेटेंट करा देते हैं उस टेक्नोलॉजी को भी या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसमें वो चीज़ जो है बड़ी एक इम्पोर्टेंस की हामिल होती है कि उस टेक्नोलॉजी को फिर पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। उसका अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे जाते हैं और उनको उसके साथ साथ जो है एक टारगेट भी दिया जाता है। तो हम उस कैटेगरी में शामिल होता है पाकिस्तान, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में। ठीक है। हम अगर तहकीक करें, टेक्नोलॉजी में जाएं, मेडिसिन में जाएं, इंडस्ट्रीज़ में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, हम जब तक उस चीज़ को बनाना नहीं समझेंगे तो हम उसका स्टैंडर्ड भी कभी नहीं समझेंगे कि उसे अच्छे स्टैंडर्ड पे बनाया कैसे जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम वो चीज़ समझ जाएं और उस पर अबूर हासिल कर लें, सफ़क़त हासिल कर लें, तो वो चीज़ आप सोचें कि हम पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। ये जितनी भी आप डिटेल से बता रहे हैं, हुकूमत वक्त इसमें कितनी इंटरेस्टेड है, वो अपनी वैल्यू ऐड कर रही है कि ये चीज़ें ग्राउंड तक जाएं? पाकिस्तान को बने हुए हो गए 75 साल, तो इसमें आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है, आपका बैंक रिजर्व नहीं है, 6 से 8 बिलियन डॉलर आपका जो बैंक रिजर्व है वो भी आप मांग के लाए हुए हैं और उसको आप खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं यही कहूँगा कि जैसे कुछ स्टेप्स लिए, जैसे SIFC है और उसके साथ फिर FDI के ज़रिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उसके ऊपर वो काम किया जा रहा है और उसके अंदर जो है काफ़ी सीरियसली चीज़ों को देखा जा रहा है और उसमें काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, काफ़ी कंट्रीज से। जैसे सऊदी अरब अभी एक टीम गई थी हमारी पाकिस्तान से, तो उनकी भी टीम आई थी, फिर $20 बिलियन की उनसे बात चल रही है कि वो इन्वेस्ट करें। उनसे हम लोन नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों में, माइंस एंड मिनरल्स में, ऑयल में, गैस में, इन चीज़ों में आके इन्वेस्ट करें।
پاکستان میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 92 منرلز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جس میں سے 52 منرلز پہ اس وقت پاکستان کام کرتا ہے۔ عامر صاحب آپ نے کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں انویسٹ کریں، وائی وہ کیوں آئیں؟ کیا ہم ان کو یہاں پہ اکارڈنگلی انٹرٹین کر پائیں گے؟ ہم ان کو سیکیورٹی دے پائیں گے؟ ہم ان کی جو ریزرویشنس ہے وہ ہم پوری کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ایک بس کا حادثہ ہوا جس میں چائنیز انجینئر کا ایک واقعہ ہوا، آج تک اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس میں بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ کوئی کیوں آنا چاہے گا پاکستان، صحیح، وائی پاکستان؟ میرا کہنا ہے کہ وائی ناٹ پاکستان؟ صحیح صحیح صحیح۔ تو پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو نظریہ اس سے میں یہ سوال کا اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی میں یہ صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی بزنس کرتا کیوں ہے، انویسٹمنٹ کرتا کیوں ہے؟ وہ پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے۔ پیسے ہمیشہ اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی کہیں لگائیں گے، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سیکیورٹی، کیا یہ پیسہ سیکیور ہے یا نہیں۔ ایون اگر ہم کسی جگہ کوئی زمین بھی خریدیں گے کسی پروجیکٹ میں یا کوئی فلیٹ بھی بک کراتے ہیں یا دکان بھی، تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بنا کون رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ بیچ میں رک جائے گا، ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان کا بھی یہی ہے کہ کہ دنیا اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کا دیکھیں نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، آپ کے سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں، اس کے ساتھ آپ کا ایجوکیشن کا کنسرن ہے۔ تو یہ بہت سارے کنسرنز ہیں پاکستان کے۔ اور اگر آپ اپنے خطے میں پڑوسیوں کو دیکھیں، اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو، تو سب سے پہلے ایک رول ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو پڑوسی ہیں ان سے سب سے پہلے اپنے تعلقات صحیح کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے کسی سے بھی جو ہے نہیں۔ چلیں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، اور علماء جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے چاہیے کہ یہ روشنی ڈالیں۔ پہلے آفتاب کیٹیگوریکلی مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم ایصال ثواب کے لیے چیزیں کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو، جس انسان کو پیدا کیا ہے اس سے موت بھی آنی ہے، اور کچھ معاملات انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات انسان کی اس زندگی سے منتقل ہو جانے کے بعد، یعنی انتقال کے بعد آخرت تک کے معاملات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو ایصال ثواب انہی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جس کو آپ روزانہ اپنی نماز میں دہراتے ہیں۔ آپ نماز میں دعا معصورہ پڑھتے ہیں، ربنا غفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، فرمایا ربنا غفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب یہ جو ہم اپنے والدین کے لیے، آگے پھر وللمؤمنین والمؤمنات، مومنین کے لیے مغفرت اور مومنات کے لیے بھی مغفرت۔ اب یہ جو مغفرت کی دعا طلب کی جا رہی ہے، آپ بتائیں کہ ہر نماز پڑھنے والا شخص اس کے والدین کیا حیات ہوتے ہیں، یا ہر نماز پڑھنے والے شخص کے والدین وفات ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جب وہ دعا کرے گا نماز میں تو وہ پڑھے گا ربنا غفر لی ولی والدی، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما اور میری والدین کی مغفرت فرما۔ تو یہ جو مغفرت کی دعا کرنا ہے بیسیکلی یہ ایک ایصال ثواب ہے۔ تو یہ بڑی بڑی درگاہوں پر بھی تو وہ دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، تو کیا وہ جو ولی وہاں پر ہیں مزار میں یا وہاں جو دفن ہیں، یہ ان کی بھی مغفرت کروانے کے لیے لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی انسان ہے، یقیناً وہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی اس بات کے مشتاق ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے جو محبین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں۔ اس پر میں حدیث سے بھی کلام سے قرار ہوں انشاءاللہ۔ جی میں چاہوں ایک اور یہ بھی بتاتے چلیں، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے، ایک علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قبروں پہ ہی نہ جائیں، شریعت یہ کہتی ہے۔ اس کی طرف آتے پہلے میں ایصال ثواب کا جو یہ شرن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پر میں اہل سنت کا موقف دے دوں، اس کے بعد آئیں گے کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کا جواب دیں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے قرآن سے آیت کہہ دی، اس کے بعد حدیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم متفق کا، بخاری اور مسلم میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے باب باندھا ہے، اس باب کا موضوع عنوان یہ رکھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اب اس میں بخاری میں 1388 نمبر حدیث ہے، مسلم میں 1004 نمبر حدیث ہے، دونوں وہ چاہے میت کتب غوث کوئی بڑی اعلیٰ شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔ جی میں آ رہا ہوں اسی کی طرف۔ دیکھیں اب اس سے جس میت کا میں ذکر کر رہا ہوں، شاید اس میت سے افضل ان تمام لوگوں میں سے لوگ نہیں ہوں گے۔
ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحیح. یہ جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا وہ یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. صحیح ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وفات کر گئی ہیں. صحیح. اور اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور موت کا وقت میرے سامنے ہوتا تو بوقت مرگ وہ یہ وصیت کرتی، وہ مجھے یہ وصیت کر کے جاتی کہ میں صدقہ کروں. لیکن میں یہ منظر نہیں دیکھ سکا، میں اپنی والدہ کے موت کے وقت حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میرا یہ گمان ہے کہ میری والدہ ضرور صدقہ کرتی. تو اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ صحیح. یہ صحابی رسول سوال کر رہے ہیں. ہاں. صحابی سے افضل کوئی غوث کو تو ابدال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب. صحیح. تو کہا کہ کیا میں صدقہ کروں انہیں ثواب پہنچے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا نعم، جی ہاں تم صدقہ کرو تمہیں انہیں اس کا ثواب پہنچے گا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو جواب مل گیا کہ کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کی دعا کرنا یقیناً یہ جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، درست اور مستحب عمل ہے. بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم شیخ عبدالرحیم، ان کے بارے میں ایک واقعات آپ نے ذکر کر دیا تو کہ ان کے جو ہے ان کا ایک معمول تھا کہ جس تاریخ کو رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے نا تو اس تاریخ کو وہ کچھ نیاز کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ نیاز کا اہتمام کرنے لگے تو ان کے پاس کچھ گڑ اور چنے بس یہ تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے نیاز کا اہتمام کیا. نیاز کا اہتمام کرنے کے بعد جو ہے وہ رات کو جب سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور 7 صحابہ کی جماعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت کے اعلیٰ قسم کے پکوان رکھے ہوئے اور ان اعلیٰ قسم کے پکوانوں کے درمیان جو ہے وہ جو انہوں نے ایک نیاز دی تھی گڑ اور جو ہے وہ چنوں کی وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو آپ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر وہ صحابہ کرام کو وہ تبرک پیش کیا. تو یہ ساری چیزیں حالات اور واقعات اور احادیث طیبات اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ یقیناً اسلام میں کسی بھی اشارہ کرتی ہیں یا کنفرم ہے؟ کنفرم ہے سر، کنفرم ہے، اجماع امت ہے. جی بخاری اور مسلم کی متفقہ. سر ایک بڑا ہمارے ہاں ایک بڑا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے، یہ بدعت ہے، دین میں ایسا نہیں تھا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اپنی ذاتی آنکھوں دیکھا حال، میں نے لوگوں کو ایصال ثواب کے لیے آیا ہوا کھانا پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں میں نے پھینکتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. لوگ پھینک دیتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے. جی مولانا صاحب ایک اور میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ نہیں ہے کھانا. جی اللہ کے نام پہ ہوگا تو کھائیں گے، کسی اور کے نام پہ ہوگا نہیں کھائیں گے. یہاں پر میں ایک وضاحت دیتا چلوں. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے. کوئی دیگ اتاری جاتی ہے تو وہ کوئی غوث قطب ابدال معین الدین کے نام پر دیگ نہیں اتاری جاتی. امام حسین کا نیاز آ جائے جی میں اسی وہ کھائیں گے آپ؟ سر میں بالکل کھائیں گے، محبت سے کھائیں گے، شوق سے کھائیں گے. میں موقف کمپلیٹ کر لوں، موقف دے دوں نا کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. تو ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی نظر و نیاز وہ کسی کے لیے بھی ہو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. ہاں اس پر جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ ہم مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس کا ثواب امام حسین کو پہنچے، اس کا ثواب امام مولا علی کو پہنچے، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے، اس کا ثواب مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ یہ ٹاپک اتنی حساسیت لے جائے گا. مولانا بلال فائزی صاحب، کیا امام حسین عالی مقام کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو ثواب دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم مولانا نے اللہ کہا الرحمن الرحیم. جیسا کہ کافی آغا صاحب نے مولانا صاحب نے باتیں کو واضح کر دیا، اولیاء کا بھی ذکر کیا اور بار بار نیاز کا بھی تذکرہ کیا ہے. اب وہ سنی نہیں ہوگا جو نیاز سے انکار کرے گا. یہ سنیوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ سنی جو ہیں وہ نیاز کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ مانتے بھی ہیں. اب جو نیاز سے منہ پھیر لیں وہ سنیت سے جو ہیں وہ خارج ہیں. رہی بات دوسری کہ نیاز یا صدقہ وہ خیرات وہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جی میں وہی بات کر رہا تھا کہ امام حسین کے حوالے سے جیسے آغا صاحب نے کہا نا کہ آپ ان کو ایصال کر سکتے ہیں آپ. جی تو پہلی بات تو یہ کہ امام حسین یا اولاد رسول یا رسول خدا یا انبیاء یہ ایصال کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا ہم محتاج ہیں. جیسا کہ آغا صاحب نے اولیاء کے بارے میں بھی کہا. دیکھیں ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایصال ثواب ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال فاتح پڑھتے ہیں، قرآن کی سورتیں پڑھتے ہیں اور سورہ پڑھ کے ہم خدا کی بارگاہ میں کسی مرحوم کو ہدیہ کرتے ہیں. اچھا جس مرحوم کو ہم ایصال کرتے ہیں ہماری نظر میں وہ یہ ہے کہ وہ گناہگار ہے،
ٹھیک ہے نا, اور ایصال ہمیشہ گناہگار کو ہی کیا جاتا ہے. امام حسین یا انبیاء جو ہیں ٹھیک ہے وہ معصومین ہیں, ان کو ان چیزوں, کیونکہ وہ دین سکھانے والوں میں سے تھے. اب جو دین سکھانے والوں میں سے ہیں اور ہم قرآن کی آیت پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں ہم یہ کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب امام حسین کو نعوذ باللہ منا دے دیں, تو یہ جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم امام حسین کا واسطہ خدا کو دیتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہم کون ہوتے ہیں ان کے؟ ہاں, ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ہم امام حسین عالی مقام کو ہم جو ہیں ایصال کریں. تو یہ ایصال عام آدمیوں کے لیے ہے. ہاں, عام گناہگار جو ہیں, جو گناہگار ہیں, امتی جو ہیں, ہاں امتی جو ہیں ان کے لیے ہیں. یہ کو انبیاء کے لیے, ہاں آپ جو ہیں ہدیہ کر سکتے ہیں, ہدیہ اور ہوتا ہے, ایصال ثواب ایک اور ہوتا ہے. ہدیہ یہ ہے کہ دیکھیں ثواب کا معنی پر نہ, ایصال ثواب کی معنی کیا ہے؟ ایصال ثواب کی معنی یہ, ایصال یعنی تم پہنچاؤ ثواب, وہ ثواب پہنچاؤ. یہاں ایک معاشری طور کا مثال میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. آپ اپنی ایک جو ہے خط و کتابت کے ذریعے اگر یہاں سے کوئی چیز اسلام آباد بھیج رہے ہیں تو یہ ایصال ہے, یہ ایصال کر رہے ہیں آپ کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ میری اسلام آباد تک پہنچے. ٹھیک ہے, یہ ایصال ہے. لفظوں کی اگر آپ اصطلاحی اور لغوی پہ آئیں گے تو اس کی معنی ہی پہنچانا ہے. اب کیا پہنچانا ہے؟ قرآن پہنچانا ہے, سورۃ الفاتحہ پہنچانا ہے, یا ذکر اہل بیت پہنچانا ہے, یا ذکر خدا پہنچانا ہے, یا استغفر اللہ کی تسبیح پہنچانی ہے, یا اللہ کا جو بھی ابرال جو ذکر ہے وہ اصلا کس کو پہنچانا ہے. یہ بھی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس کو پہنچانا ہے. کیا انبیاء کو پہنچانا ہے, اولیاء کو پہنچانا ہے, یا امام کو پہنچانا ہے؟ نہیں, ہم ان کو پہنچائیں گے جو ضرورت مند ہیں, جو گناہگار ہیں. معصوم امام حسین کا ذکر آغا صاحب نے کیا ماشاءاللہ, کہ امام حسین کے لیے رسول خدا کی حدیث ہے, الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان کو کیا جو ہے قرآن ہم بخشائیں گے کہ یا اللہ ہم نعوذ باللہ من امام حسین علیہ السلام کو یہ چیز جو ہے وہ بخش دے. نہیں تو پھر یہ عبداللہ شاہ غازی کی مزار ہے یا دیگر مزارات ہیں, ہم وہاں پہ بھی تو لوگ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ وہ بخشوا دی میں نے اس کو. نہیں, اصل میں لوگ جو جاتے ہیں لوگوں کو علم نہیں ہے. اچھا, لوگ معرفت نہیں رکھتے نا کہ ایک معصوم کو ہم جو ہیں ایک اولیاء خدا کو ہم یہ چیز جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آشنا نہیں ہے. اچھا, جو پڑھا لکھا ایک عالم دین اگر جائے, اگر یہ عالم دین کہے تو پھر سوال بنتا ہے نا. عام لوگوں کے لیے تو سوال نہیں بنتا, وہ کیوں جانتے نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ ایک علماء کا مسئلہ ہے. یہاں پر میں یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح حضرت نے فرمایا تو ایصال ثواب کوئی یہ بری چیز نہیں ہے کہ معاذ اللہ اگر ہم جو ہے وہ اس کو امام حسین کی طرف منسوب کر رہے ہیں, بری چیز واقعہ نہیں ہے. نہیں, آغا صاحب ایک منٹ میری بات سنیے گا. قرآن عظیم جو ہے یہ مقدس کتاب ہے اور پوری امت کے لیے, پوری کائنات کے لیے تحفہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تحفہ ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ خود دور کیا کرتے تھے. دور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سناتے تھے اور حضرت جبرائیل حضور کو سناتے تھے. یہ سنانا اور چیز ہے نا, سنانا اور چیز ہے. میں اپنی بات کروں, اگر یہ اتنا مطلب ایسا ہے تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنتے تھے؟ وہ جبرائیل آ کر سناتے تھے. تو اس میں کوئی شائبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم تحفتاً قرآن پاک کا جو ہے پڑھ کر پیش کرتے ہیں, ہم یہ تحفہ پیش کریں اپنی جانب سے, اور ہم معاذ اللہ اس نیت سے پیش نہیں کر رہے. یہ یہاں پر ان کی بات سے میں کرتا چلوں کہ ہم اس نیت سے پیش نہیں کر رہے کہ معاذ اللہ ہم ان کو گناہگار سمجھتے ہیں, یا ان کو اس لیے سمجھتے کہ وہ ہمارے انتظار میں کہ ہم انہیں یہ قرآن پڑھ کے بھیجیں گے تو ان کی معاذ اللہ. آپ اصلی بات پہ آ گئے نا, آپ پہلے کے لیے نہیں کر رہے, ہم انہیں اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیات کو پتن پیش کر رہے ہیں. میری بات سنیں, آپ نے پہلا لفظ کہا کہ ایصال ثواب ہم امام حسین کو وہیں پہنچا سکتے ہیں. جی پہنچا سکتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ تحفتاً, اب یا تحفہ بولیں یا ایصال ثواب بولیں, ان دو چیزوں میں سے. ایصال ثواب کا معنی بتایا آپ نے, کہا ایصال ثواب کا معنی یہ کہ ثواب پہنچانا, ہاں تو تحفہ بھی پہنچایا جاتا ہے نا, تحفہ پہنچایا ہی جاتا ہے. یہ آپ نے تو معنی بیان کیا کہ ایصال ثواب کا معنی کہ پہنچانا, ثواب پہنچانا. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات کا ثواب ہم انہیں تحفتاً پہنچاتے ہیں. تو یہی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نہیں, آپ امام حسین کو
तोहफतन पहुंचा सकते हैं, हदिया कर सकते हैं। जी, मैं लेकिन अगर ये नीयत है कि इमाम हुसैन को बख्शा जाए, तो ये तो मैंने वाज़ेह किया ना कि हम इस नीयत से इन मासूमीन को क्लियर हो गया। हमारे नज़दीक तो यहाँ पर ये भी मसला पेश करता चलूं, हमारे यहाँ मासूमीन जो है वो अंबिया और मलाइका हैं, ठीक है। बाकी लोग महफूज हैं। महफूज से मुराद ये होता है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसी पाक दामनी अता फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गुनाहों से महफूज फरमाता है। अच्छा मौलाना साहब, आपकी नज़र में, आपके फिक्र से नज़र से न्याज़ हुसैन, न्याज़ मौला अली क्या है? कुछ वाज़ेह करें। हम तो जब न्याज करते हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर, तो हम इस नीयत के साथ न्याज करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खाना और उनका जो पानी बंद किया गया, हमारी वो निस्बत है। हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोगों को खिला रहे हैं, न कि हम ये चीज़ इस ईसाले सवाब इमाम को कर रहे हैं। हम इमाम को ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोगों को खिला रहे हैं। अगर सबील पानी पिला रहे हैं तो इमाम हुसैन की मजलूमियत की वजह से पिला रहे हैं, क्योंकि इमाम को प्यासा रखा गया था। और अगर हम न्याज करते हैं तो इस नीयत से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलाद हुसैन को भूखा रखा गया था करबला के अंदर ना, तो हमारी ये नीयत है। हम जो हैं उनको ईसाले सवाब नहीं करते, हम लोगों को दावत इस नीयत से देते हैं कि आओ हुसैन की मोहब्बत में खा के चले जाओ और इमाम हुसैन का जिक्र करो, आओ पानी ठंडा पियो, सबीलें पियो, ठीक है। किसकी मोहब्बत में? इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को भी। जरा समी कादरी से चंद अशार सुने, फिर मैं आता हूँ आमिर साहब की तरफ। बिस्मिल्लाह समी, 2 अशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम बड़ा खूबसूरत पेश करने जा रहा हूँ। समाज फरमाइएगा आज मौला अली की विलादत का दिन भी है, शहादत करना, तो माशाल्लाह उन्हीं के हवाले से कलाम पढ़ता हूँ। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम से इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम से इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मैं नादे अली पढ़ के सोया था शब को, पसंद इस कदर आई ये बात रब को, ये बात रब को। सुहेलिक फरिश्ते ने आकर मुझे ये कसीदा सुनाया सवेरे सवेरे। सुहेलिक फरिश्ते ने आकर मुझे ये कसीदा सुनाया सवेरे सवेरे। और निकल कर अंधेरों से नरगे से गुर जब दरे शह पे आया सवेरे 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 सवेरे। तो ज़हरा के बेटे ने आकर कि ज़हरा के बेटे ने एक पल में उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे। उभरते ही सूरज ने
حمد حسنا کی زیارت پھر روضہ مصطفیٰ کی روضہ مصطفیٰ کی یہ پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ جو آج اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ہم ان سے معیشت پر بات کر رہے تھے، پاکستان کی بہتری کیسے ہوگی. عامر صاحب، بہت سارے KCCI سے لے کے FPCCI، بہت ساری بزنس کمیونٹی کی اپنی تنظیمیں، پھر جیسے کوئی فائنانس منسٹر آتا ہے تو وہ فوراً آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کے برابر میں سارے ہمارے ٹائکون موجود ہوتے ہیں، لیکن حل نہیں نکلتا. کیا حل کیوں نہیں نکلتا؟ سیریس نہیں ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ یا جو چیمبرز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے؟ اس کی یہ میں ایسے کہوں گا کہ اس کی جو پرابلم ہے نا یہاں، جیسے آپ نے کہا کہ چیمبرز بھی ہیں، چیمبر آف کامرس ہے، یہ FPCCI، یہ سب، لیکن اس میں ہے کیا کہ آپ دیکھیں کہ ویژن کا فرق ہے. اگر ہر آدمی پاکستان کو آگے لے جانا چاہے اور یہی سوچ رکھے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں کسی بھی فیڈریشن میں کہیں پہ بھی، تو اس میں 2-3 الگ الگ گروپس ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر گروپ کا الگ منشور ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے دنیا کے اندر، لیکن پاکستان کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں سارے؟ آج میرا مطلب آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ سوال ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ٹائکون بھی ہیں پاکستان کے، یہ پاکستان کو آخر لے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تو کہیں پہنچتا ہی نہیں ہے، اور پاکستان تو وہیں رہتا ہے جہاں پہ ہے. اور جب ان سے ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ فون کال پہ یا جب وہ اسٹوڈیو ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے شوز میں آتے ہیں، جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر بہتری ہے سریے کی سیمنٹ میں، ٹیکسٹائل میں، کہتے ہیں نہیں، ہائے 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 بہتری نہیں ہے. کنسٹرکشن والے ایمنسٹری مانگتے رہتے ہیں کہ یار وہ خان صاحب کے دور میں کچھ بہتری ہوئی تھی، اب سریا سیمنٹ مہنگا ہو گیا ہے، اب ہم لو کاسٹ پہ کام نہیں کر سکتے. تو کب خوشحالی کب آئے گی پھر؟ بہتری ہے پرسنل بزنس میں لوگوں کے نا، جیسے ٹائکونز ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے، تو ان کے پرسنل بزنس تو ترقی کرتے ہیں. اور بات جہاں تک ایمنسٹی کی ہے، ایمنسٹی دینی بھی چاہیے، اور اس کو اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز کی ایمنسٹی دی جائے. مطلب ایمنسٹی کوئی خیرات تو نہیں ہے، اور بزنس کوئی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے. صحیح. پالیسیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ایمنسٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور پالیسی میکرز کون ہے؟ پالیسی تو گورنمنٹ بناتی ہے، اور پالیسی اس لیے بنتی ہے بزنس ایز آف بزنس کے لیے. اگر آپ بزنس کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کو آسانی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، تو ابھی دیکھیں نا SIFC بھی تو بنا ہے. تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ. اکثر لوگوں کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا. آپ کسی سے پوچھئے گا SIFC کا مطلب کیا ہے، ان کو یہی نہیں پتا یہ اسٹینڈ کیا کرتا ہے. تو ان کو یہ کیا پتا ہوگا کہ یہ پھر آگے کام کیا کرے گا. لیکن جو SIFC سے بہت اچھے آگے ہمارے وہ چیز وابستہ ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا جو راستہ ہے اس سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا، جیسے CPEC ہے، CPEC پھر پرابلم میں آ گیا. جو چائنیز ہیں وہ جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں کون سے ایسے بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ لگتے تو ہیں، بنتے تو ہیں، لیکن یہ کہ وہ بیچ میں رک جاتے ہیں. جو ہمارے پاس آئینی ٹرنوور ہے کسی بھی جمہوری حکومت کا، وہ 5 سال پر محیط ہے. کیا یہ کم ہے ٹائم؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا پاکستان کو 75 سال ہو گئے. اس میں آپ دیکھیں اکراس 75 ایئرس کوئی بھی آیا ہو، جتنی دفعہ بھی آیا ہو، اور آج جو ہے 2024 میں پاکستان کے پاس اگر اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں
اور اس کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی بھی پالیسیز تھیں 75 سال میں وہ سب غلط تھیں, کیونکہ اگر اس میں سے کوئی بھی پالیسی صحیح ہوتی تو اس نے پاکستان کو کسی بھی جگہ نہیں پہنچایا آج, اور پاکستان کو کسی جگہ تو وہ پہنچاتے. آپ دیکھیں کہ آپ کے برابر میں انڈیا ہے, اس کا جو ڈالر ہے ایک وہ 88 روپے کا ہے, آپ کا ڈالر ابھی 300 بھی کراس کرنے والا ہے. IMF جو آپ سے بات کر رہا ہے, IMF کی 22 ہم پالیسیز لے چکے ہیں, اب ہم 23ویں اور 24ویں کے اندر جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اب 2 پالیسیز دیں آپ, ہماری جو حکومت ہے. ہاں, تو کہنے کا مقصد ہے کہ IMF نے ہی اگر ملک کو چلانا ہے, IMF نہیں جی تو اور کیا؟ اور کیا یہ کہ اور اس کے Option بعد نہیں ہے. آپشن ہے یہ ہے کہ اگر IMF کے پاس اب نہیں جاتے تو آپ کے اوپر سینکشن لگ جائیں گے, تو سینکشن لگوائیں گے. IMF نہیں تو ورلڈ ایشیا بینک نہیں, وہ نہیں تو سعودی عرب کی امداد نہیں, وہ نہیں تو چائنیز اور دیگر دوست ممالک بھی نہیں. بالکل, پھر ہم کہاں جائیں؟ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے, کیونکہ یہ ایک دیکھیں, یہ ایک میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک بلیک میلنگ سسٹم ہے بہت بڑا, اچھا گلوبل سسٹم ہے, اچھا, ورلڈ وائڈ. اور وہ اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کہ IMF کے پاس اگر آپ نہیں جاتے نا تو IMF باقی بھی جو بینکس ہیں انٹرنیشنل وہ بھی آپ کو ہیلپ نہیں کرتے, تو آپ کو IMF کے پاس جانا ہے. IMF اگر ایگریڈ, اگر IMF کسی بھی ملک کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور وہ اس کو لون دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, تو فضا یہ بن جاتی ہے کہ دے آر ایلیجبل, آپ ان کو دے سکتے ہو, تو پھر سارے ہی جو فائنینشیل ہب ہیں وہ اس ملک کی ہیلپ کرتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. مولانا صاحب, خودکشی عام ہو گئی ہے آج کل, تو جو مہنگائی ہے, جو معاملات ہیں, پہلے تو خودکشی کو نہیں ہونا چاہیے, نوجوانوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ جو خودکشی کرے اس کی ایصال ثواب, جنازہ نماز پڑھائیں, اس کے لیے بھی وہ معاملات ہوں, یا کہ بس ختم ہو گئی کہانی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, خودکشی جو بندہ کرتا ہے اس کا ایصال ثواب سب ویسے ہی ہوگا ایز اٹ از. پہلی بات تو ہم ایک کلیئر بات کریں کہ خودکشی کیوں کرتا ہے. خودکشی کرتے وہی ہیں جن کو خدا پہ یقین نہیں ہے. روایاتوں میں ہیں, قرآن کے اندر یا رسول اللہ یا انبیاء ائمہ معصومین نے بتایا ہے کہ اللہ پہ آپ ایمان رکھیں. دیکھیں, مشکلاتیں آئیں گی انسان کے پاس, اور اتنی ہو گئی سر, خودکشی ہو گئی. بلال بھائی آگے بڑھیں. کر لی ایک آدمی نے, نہیں تھا اس کو اللہ پہ یقین, دل برداشتہ ہو گیا, مختلف روایات, کوئی اس کو چھوڑ کے چلا گیا, وہ چھت سے کود گیا, اب اس کے معاملات کیا ہوں گے؟ اس میں یہ ہے کہ مختلف روایات ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جنازہ نماز بھی نہیں ہوگی, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں ایک روایتی اختلافی روایات ہیں, اس پہ جو ہیں یہ کوئی ایک خاص علمی بحث نہیں ہے نا. ان کا جنازہ بھی ہوگا. ہاں, کچھ روایات میں ہے کہ نہیں ہوگا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہیں کچھ مراجع عظام کہہ رہے ہیں کہ ہوگا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, خودکشی حرام ہے. چلے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. چلے, مزارات بہت سارے لوگ لاکھوں میں, کروڑوں میں, ہزاروں میں جاتے ہیں مزارات میں. میلے لگتے ہیں, شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا میلہ لگتا ہے, لال شہباز قلندر. جی, مزارات پہ جانا بہتری ہے, ثواب ہے. یہ مقدسات تو منع بھی تو کرتے ہیں نا سر, یہ بھی تو بتائیں, وہ منع جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی تو کوئی سالڈ دلیل ہوگی. ہاں, تو ان سے لے لے نا. مثال کے طور پہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں جاتا ہوں, میرے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ مقدسات ہیں. اولیاء کے پاس ہم جب جاتے ہیں, درگاہوں کے پاس جب جاتے ہیں, تو ہم اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ خدا کی عبادت کریں. تو وہ تو گزر گئے اس دنیا سے, کیا وہ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کی دعا سنتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, جب گزر گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کردار نہیں ہے. ان کا کردار ہے. اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. اچھے کام, رسول خدا کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ایسے عقائد بھی ہیں. انبیاء میں آ گیا نا. یہ جو غوث قطب ہیں, جو اس طرح کے جو معاملات تھے, جو یہ صوفیزم کے معاملات ہیں, یہ جو صوفی بزرگ ہیں, یہ ہیں یہاں پہ. دیکھیں, جو بھی پرہیزگار ہے, جو بھی اللہ کا بندہ ہے خالص نا, ان کا کردار اور ان کا کام ہمارے لیے نمونے عمل ہے معاشرے کے. وہ باڈی کے حوالے سے, جسم کے حوالے سے ہم سے جدا ہے. ٹھیک ہے, روحانی طور پر حاضر ہے, وہ حاضر ہے, روحانی طور پہ وہ حاضر ہے. ٹھیک ہے. ہاں, جو بھی عبادت گزار بندہ ہے وہ جسمانی طور ہم سے دور. عبداللہ شاہ غازی اپنی مزار پہ بیٹھے ہیں. جی, نہیں بیٹھے نہیں ہیں, اور ان کی مثال کے طور پہ ایک قبر ہے. ٹھیک ہے, ان کی باڈی وہاں پہ وہ حاضر ہیں, وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور وہ آگے پہنچاتے ہیں. نہیں, پہنچانا عبداللہ شاہ غازی کا کام نہیں ہے. اچھا,
ٹھیک ہے، یہ اولیاء خدا ہے، اور روایات میں ہے کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو فرزند علی ہے، جو بڑا بیٹا ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کا، ان کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے بیٹھے ہیں کہ ہماری حاجات خدا کی بارگاہ میں جو ہے ہم واسطہ دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پہ صلاۃ نہ پڑھیں، یہاں ان کو نہ پکاریں، وہاں جب آپ جائیں گے جہاں وہ مدفون ہے وہاں وہ آپ کی سنیں گے۔ دیکھیں نہیں، ایسا نہیں ہے، رسول خدا تو رحمت للعالمین ہے، بے شک، ٹھیک ہے، ان کے جو ہیں وہ مزمل اور مدثر ہیں۔ قرآن کی آپ نظر سے دیکھیں، ہم تاریخ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، جو قرآن نے رسول کے فضائل بیان کیے ہیں وہ مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، اچھا یہ القاب اللہ نے فقط مصطفیٰ کو دیے۔ سبحان اللہ، 1,24,000 انبیاء گزر گئے ہیں، ان کو کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم مزمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سنتے ہیں ہماری باتیں۔ لال شہباز قلندر بھی ایسے ہی سنتے ہیں؟ نہیں، لال شہباز قلندر وہ تو معصوم نہیں تھے نا، ٹھیک ہے، یہ معصوم ہے، وہ حاضر ناظر نہیں ہے، وہ حاضر ناظر نہیں ہے، قلندر کا کردار موجود ہے۔ تو وہاں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں پھر؟ ولی خدا ہے نا، لوگ اس نیت سے جاتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں یہ شہباز قلندر مجھے بیٹا دے، تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، شہباز قلندر یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ اچھا، شہباز قلندر کبھی بھی بیٹا نہیں دے گا، دینے والا خدا کی ذات ہے، وسیلہ شہباز بن سکتا ہے۔ تو وہ وسیلے والا اس کا مطلب وہاں درگاہ میں موجود ہے؟ درگاہ ان کی موجود ہے، نہیں، وسیلے والا بھی موجود ہے نہیں، وہاں؟ وسیلے والا کی جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے، روحانی طور پہ روح جو ہے وہ موجود ہے، عالم برزخ میں وہیں موجود نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو یہ وہ۔ آگے آپ کا پوائنٹ میں بڑے سوال کرنے لگ جاتا ہوں، علماء پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی آفتاب، یہی سوال آپ سے کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں جانا چاہیے، یا جو کہتے ہیں نہیں جائیں جی یہ دین اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں کے لیے، یہ بدعات ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اہل سنت کی نمائندگی کرتا ہوں، ہم اہل سنت کے نزدیک اہل سنت میں تو سر حنفی بریلوی مسلک چلیں آپ لے لیں جواب پورا۔ تو ہمارے نزدیک مزارات پر جانا بالکل مباح ہے، درست ہے، لیکن یہاں پر میں کچھ چیزیں جانبین سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جانبین سے اس طرح سے کہ جہاں مزارات پر جانا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے قبرستان میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ روایت موجود ہے، جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ پریشان ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ جب پہنچی تو قبرستان میں آپ موجود تھے، تو رسول اللہ خود جو ہے قبرستان حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جیسے آپ نے بھی ایک سوال کیا، خواتین کو بھی جانا چاہیے؟ جی، عورتوں کو بھی جانا چاہیے؟ عورتوں کے حوالے سے آپ یہ سوال مجھ سے کیجئے گا، ابھی پہلے میں یہ جواب دے دوں۔ جی، تو ابھی جیسے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جب ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں تو کیا وہ حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کا بڑا آسان اور سادہ سا جواب ہے۔ ہمیں دین متین نے ایک تربیت دی ہے کہ جب ہم قبرستان حاضر ہوں، مزار کی بات نہیں ہے، قبرستان میں حاضر ہوں تو کہا گیا کہ پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور۔ صحیح۔ اب بتائیں، سلام کیا جا رہا ہے قبر والوں کو، یہاں کوئی ولی غوث کتب ابدال کی بات نہیں ہے، ایک عام مومن جہاں مدفون ہے وہاں بھی سلام کرنے کا حکم ہے، وہ سن رہا ہے، سلام کرنے کا حکم تبھی ہے جب وہ سن رہا ہے اور وہ جواب بھی دے گا۔ اور کہا گیا، حدیث میں آیا کہ تم جب سلام کرتے ہو تو وہ مردے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، مردہ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر میں پہنچنے کے بعد وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، غوطہ زن ہے، اور اس کے ہاتھ باہر نکلے میں، اور وہ انتظار کرتا ہے۔ فرمایا کس کا انتظار کرتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری دعا کا انتظار کرتا ہے، وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو گے، اس کو دعا پہنچے گی، اور اس کی برکت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس عذاب سے جو ہے وہ رہائی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے مزارات کی طرف، مزارات پر جانا بالکل درست ہے، لیکن بدقسمتی کہوں گا اس کو میں، کہ ہمارے ملک پاکستان میں اوورآل 90% مزارات میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں۔ جو کچھ وہاں پر جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، میں آپ بتاؤں دھندا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو ڈھول بھی بجا رہا ہے، کوئی کڑے بیچ رہا ہے، کوئی میں خود یہاں تک کہ میں خود وہ 7 پر گیا تو وہاں پر جو ہے وہ بہت شدید گرمی تھی، تو ہم جیسے گئے تو وہاں پر کچھ لوگ آ گئے، سبیل لے لو،
نے سبیل لی, لا پیسے دو. ہاں سبیل, جیسے کہ اب دو دوستوں نے پی اور میں پینے لگا تو بولا پیسے دو, میں نے اس کو کہا بھائی واپس لے لو, یا تو آپ مجھے پہلے بتاؤ کہ آپ بیچ رہے ہو تو میں آپ سے خرید کر پیوں. آپ نام سبیل کا استعمال کر رہے ہو, سبیل یعنی جو ہے وہ احسال اللہ کی راہ میں, اور آپ جو ہے اس کا معاوضہ مانگ رہے ہو, تو ایسا نہیں ہوتا. بہرحال پھر آپ نے کہا کہ خواتین کا, تو خواتین کا قبرستان میں جانا ناجائز نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منع اس لیے کیا گیا خواتین کو کیونکہ خواتین جو ہے وہ چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں, وہاں جا کر دل برداشتہ ہو سکتی ہیں, وہاں جا کر اپنے آپے سے باہر ہو سکتی ہیں, اس شخص جس کی قبر پر جا رہی ہیں اس کی محبت میں وہ جو ہے فریفتہ ہو سکتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. تو ان کی صحت اور طبیعت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے شریعت نے جو ہے وہ آسانی کی اور کہا کہ جو ہے خواتین کو نہیں جانا چاہیے. یہاں بھی مقصد یہ تھا کہ انسانی زندگی, انسانی جان, اس کی صحت, اس کا ذہنی توازن سب کچھ بہتر ہے. اختتام کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹ میں یہ بتائیں کہ وہ لوگ کیوں کہتے ہیں جو کہ ہمیں, آپ کو وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت سے ہیں, لیکن وہ ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہیں. کچھ تو ہوگا ان کے پاس. اگر عمر عباسی آج ہوتے تو میں یہ ان سے پوچھتا. جی جی. اور ایک میرا بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں سوال ہے کہ جن کی بات انہوں نے کی, تو ان کا ایک یہ بھی سوال ہے اور ایک صحیح سوال ہے کہ قبر پکی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی زبردست. ہاں ٹھیک, آپ کا سوال لیتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا موضوع اصال ثواب ہے, اور اصال ثواب پر میں آپ کو پہلے بھی دلائل دے چکا ہوں. ایک اور دلیل لیتے چلیں اصال ثواب پر. اب ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اصال ثواب نہیں کرنا چاہیے تو پھر اس کی مرضی ہے, پھر ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہم کچھ نہیں دے سکتے اس کو. نہیں, ہم انبیاء کو اصال ثواب نہیں کر سکتے. جی میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا, بات مومنین کی ہو رہی ہے, مومنین کی بات ہو رہی ہے. میرے والد, میری والدہ, میری بات سنیں نا, اصل میں ان بات کو کلیئر جب تک نہیں کریں گے نا, تو ہمارے ناظرین بھی سننے والے بہت سارے ایسے تمام مسالک سننے والے ہیں, یہ ایک پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے نا, تو اس چیز کو واضح کرتے لگے. میں کلیئر کر چکا ہوں. دوسری بات میں جو آپ نے خواتین کے حوالے سے کہ خواتین قبرستان سے جاتی ہیں قبرستان میں اور آپ ایسے نکل جاتی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جو خواتین جائے گی قبرستان وہ کسی اور کی قبر پہ نہیں جائے گی, وہ بھائی کی قبر پہ جائے گی, بابا کی قبر پہ جائے گی, ٹھیک ہے, کزن کی قبر پہ, مزارات پہ بھی تو جائے گی, مزارات پہ جاتی. تو یہ ان چیزوں کو کلیئر کریں. ایک کلی فتویٰ دینا دیکھیں کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں. دیکھیں جب وہ اپنے کسی ملحق, کسی جاننے والے کی قبر پر جائے گی تبھی وہ اپنے آپے سے باہر ہوگی. اگر کسی غیر کی قبر پر جائے گی تو اس پر کیفیت ہی نہیں آئے گی. دیکھیں نا, خاتون جب بھی قبرستان جائے گی وہ کسی اور کی قبر پہ جائے گی ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. جی میں اپنے بابا کے اپنے لواحق کی قبر پر ہی بات کر رہا ہوں, اپنی بہن کی. آپ کے ہاں موقف دیکھیں جو ہے, میں نے اپنا موقف پیش کیا. موقف کی بات نہیں ہے. جی دیکھیں سوال شریعت کا ہے. جی میں نے شریعت کی روح میں ہی جواب دیا ہے حضرت. نہیں, آپ موقف کی بات کر رہے ہیں نا, تو میں اس لیے اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا, مزارات پہ جانا یہ جائز ہے, بالکل جائز, یہ کلی ہے, بالکل جائز ہے. اب وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, عبادات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ولی خدا کی یا اولیاء کی قبر کی زیارت ہوتی ہے, بالکل, ایک یہ بات نا. اور دوسری بات یہ قبرستان میں خواتین کا جانا وہ اپنے رشتہ دار کی, بار بار میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ بعد ہمارا پروگرام جانا چاہیے, خواتین کو بھی جانا چاہیے, بالکل جانا. یہاں پر میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں کہ مومنین کے لیے ثواب کے متعلق بالکل نہیں ہے. سنن ابو داؤد کی جا سکتی ہیں, سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1681 ہے, بڑی مشہور حدیث ہے اور تقریباً سب نے سن رکھی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ میری والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں, یہ ام سعد ماتت فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل, کہا کہ کون سا صدقہ میرے لیے افضل ہے, رسول اللہ نے فرمایا الماء, پانی افضل ہے. تو اب یہاں پر میں ایک جواب بھی دیتا چلوں گا, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے نام پر ہوا تو جائز کیوں نہیں ہے, تو رسول اللہ نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ پانی افضل ہے صدقہ, تو حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام رکھا گیا بیرو لأم سعد, کہ یہ کنواں ام سعد کا ہے. اور جب لوگ پانی بھرنے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم ام سعد کے کنویں سے پانی بھر کے لا رہے ہیں. مجھے بتائے پانی کس کا, رب تعالیٰ کا, رب کا پانی ہے, رب کی چیزیں ہیں, لیکن اس پر ام سعد کا نام دیا گیا. کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنی والدہ اور رسول خدا کی قبر پہ آئے تھے, اس کے ساتھ خواتین بھی تھی. یہ بڑا دیکھیں, جب خواتین کا قبرستان میں جانا ہی ممنوع تھا تو امام حسین کیوں لے کے جاتے؟ ممنوع تو میں نے نہیں کہا, میں نے جو بات کہی, آپ نے کہا نا کہ خواتین کا جانا وہاں جائز نہیں ہے. جائز نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا کہ مثال کے طور پہ آپ سے وہ نکل جاتی ہیں,
میں نے ٹھیک ہے؟ کہا تو ان میں چیزوں نے کا کہا خیال اس رکھتے وجہ ہوئے سے وہ خواتین نہیں جا سکتی، اس وجہ سے منع کیا گیا، لیکن اگر کوئی خاتون اتنی مضبوط ہے وہ وہاں جا کر اس طرح کی کسی کنڈیشن میں نہیں آئے خاتون گی تو تو وہ مضبوط جا ہوتی سکتی۔ نہیں ہے نا، عورت اور مرد میں جو ہیں دیکھیں جی جی جب خاتون کی بات ہوتی ہے تو اللہ نے ایک کیٹیگری بنائی ہے مرد اور عورت کے اندر نا، عورت اصل میں پتہ ہے کیا دیکھیں بات سنیے گا ذرا، یہاں پر جب آپ خواتین کو مطلقاً اجازت دیں گے نا تو پھر آپ آج کے دور میں جو کچھ مظاہرات میں ہو رہا ہے، میں نہیں دے رہا اجازت، شریعت دے رہی ہے، جی جی میں نہیں دے رہا، جی جی یہ شریعت دے رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے، جیسے مرد جا سکتا ہے، ہاں جیسے مرد جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ عورت جب بھی جائے گی قبرستان وہ کسی غیر نامحرم کی قبر پہ نہیں جائے گی، وہ اپنے رشتہ دار کے پاس جائے گی، ماں باپ کے قبر پہ جا سکتی ہے، بھائی کی قبر، دیکھیں بھائی کی، اس کا مین مثال جو میں نے دلیل ایک دلیل دیا وہ امام حسین کا دیا تھا، جب امام حسین مدینہ چھوڑا کربلا جا رہے تھے تو وہ اپنی ماں کی قبر پہ اور اپنے نانا کی قبر پہ آئے تھے اور فیملی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آئے تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی قبر پر تو دیکھیں ابھی بھی ہم سارے مومنین جاتے ہیں، میں جانے جو ناجائز کہتے ہیں نا وہ بھی مدینہ منورہ کو جاتے ہیں، ان کی تو الگ وہ بات، لوگ بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ، تو ہاں ٹھیک ہے، لیکن تو جو ہے نا رسول اللہ کی قبر کو تو شریعت امتیاز کے ہے نا، اندر باقی جا چیزوں سکتی ہے عورت جو ہیں وہ شریعت کے اندر اسلام کے اندر جا سکتی ہے، جا سکتی ہے، پھر لاسٹ قبر میں پکی کرنے کے حوالے سے ہاں، سوال تھا، چلیں اس کو بتا بھی دیتے کے لیتے ہیں، چلیں۔ شریعت مطہرہ میں قبر کو پورا اوپر تک سے پکا کر دینا یہ درست نہیں ہے، منع کیا گیا اس سے، قبر کو کچا رکھا جائے، ہاں اگر کسی شخص کو قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے یا وہاں کے موسمی اثرات سے قبر کو بچانے کے لیے کرنا ہے تو سائڈوں پہ باؤنڈری لگا دے چھوٹی سی، تو پھر یہ سائڈ کی کناری بنا دے، لیکن اوپر سے قبر کو کچی رکھا جائے۔ تو جو مزارات بنی ہوئی ہیں وہ دیکھیں وہ تو مزارات پکی بنی ہوئی ہیں، دیکھا جائے گا نا کہ آپ تو وہ ان کی منظر باہر قبر کا بھی دیکھ تو رہے ہیں پکی ہے نا، اب بیچ- مزارات کی قبر بھی ٹائلیں سے لگی ہوئی ہے نا، یہ سوال دیکھیں بنتا ہے۔ اگر وہی وہ کہہ رہا ہوں۔ سائڈوں پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں ہاں۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیچ سے اگر کچی ہے، اور عموماً جہاں تک مزارات ہم نے دیکھے بیچ سے کچا ہی رکھا جاتا ہے اس کو، بیچ سے ایک پوری نہیں، لائن جو بڑی ہوتی ہے۔ بڑی شخصیات ہیں جیسے جی جی۔ بھٹو صاحب ہیں اور بھی بہت سارے پولیٹیشین گزر گئے، ان کی قبریں بھی پکی ہیں، ماربل سے بنی ہوئی ہیں۔ ویسے منع کیا گیا ہے کہ نہیں، پکی نہ یہ کیا منع جائے۔ کس نے کیا ہے؟ اسلام کی ہے یا شریعت نے کیا ہے؟ کس دین کی میں منع ہے؟ جی جی، دین اسلام میں ہی منع ہے۔ نہیں ہے سرکار، دیکھیں دین امت کے لیے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے، اور دین کبھی بھی امت کے لیے مشکل نہیں بن کر آئے گا، ٹھیک ہے، اور رسول خدا جو بھی دین بیان کیا ہے وہ مشکل دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آسان دین ہے، مشکل خود لوگوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور علماء، وہ علماء جو کم علم والے تھے، جو مثلا درباری مولوی ہیں، ٹائم نہیں ہے، پھر نشست رکھیں گے۔ عامر صاحب کیا میسج دیں گے اسپیشلی نوجوانوں کو 2024 میں کس طرح وہ ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اور اپنا اس کردار ادا اس حوالے سے بھی کہ جو اے آئی تیزی سے آگے جا رہا ہے، آئی ٹی، ای کامرس، اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیجیے۔ میسج ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے اندر جو ہے سیلف بلیف رکھیں، پاکستان کے اندر بلیف رکھیں، پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور اس چیز میں میرا بہت بلیو ہے کہ پاکستان انشاءاللہ جو ہے آپ اسے دیکھیں گے کہ عنقریب، جیسے اے آئی کی بات کی تو اے آئی کے اندر ایسی چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن 55% بچے، 55% بچے ہمارے اسکول نہیں جاتے، تو صرف ہمیں اس وقت اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ کا یہ 90% نکلے گا انشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ، لٹریسی ریٹ آپ کا بڑھے گا، آپ دیکھیے گا پاکستان خود بخود کہاں چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، 4 موسم ہیں، آپ کی کوسٹل لائن ہے اتنی بڑی سی کی، آپ کے پہاڑ ہیں، ہر چیز ہے، ریگستان ہے، دریا ہیں، تو اپنے اندر بلیف رکھیں، پاکستان کے اندر بلیف رکھیں، پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہے گا، دنیا میں سب سے اوپر جائے گا، اور پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب، اور مجھے بھی اجازت دیجیے، لیکن میں بھول گیا تھا، ہمارے پاس آج موجود ہیں یہ المدینہ ہربل کے پروڈکٹ، یہ بھی آپ ان کی ویب سائٹ، ان کے پیج پر جا کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں، اور یہ 100% نیچرل پروڈکٹس، ہربل پروڈکٹس ہیں، تو ہم بھی بلک کوانٹٹی میں کل پرسوں یہ آئیں گے، تو ہمارے پاس جو آن لائن سلسلہ تھا کالز کا، ہم آپ لوگوں کو یہ گفٹ بھی بھجوائیں گے۔ مجھے ساجد حسین اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔